15 बरस, पूरे 15 बरस गुजर चुके थे मुझे इस देश में आए हुए। ये कोई एक आध साल का किस्सा नहीं था कि इंसान वक्त के साथ सब कुछ भूल जाए। मैंने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपनी नींदें, अपनी ख्वाहिशें सब कुछ अपने घर वालों के लिए कुर्बान कर दिया था। मेरा हर दिन काम से शुरू होता और काम पर ही ख़त्म हो जाता। फैक्ट्री की मशीनों की आवाज़ें, वक्त पर काम मुकम्मल करने की दौड़, ओवर टाइम, अज़ाफ़ी शिफ्टें, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर जब रात को कमरे में अकेला बैठता तो एक चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता, ताहिरा का। मेरी बीवी ताहिरा, जिसे मैंने शादी के चंद ही माह बाद अपने घर वालों के पास छोड़ दिया था, ये सोचकर कि मैं बाहर जाकर सबके लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाऊंगा। वो खामोश, तबाह, बाहजा और कमगो औरत थी। इसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो। जाते वक्त इसकी आंखों में आंसू ज़रूर थे, मगर लबों पर सिर्फ एक दुआ थी, अल्लाह आपको कामयाब करे, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। वक्त गुजरता गया। मैं महीनों बाद फ़ोन करता, फिर हफ्तों बाद, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला सिर्फ रस्मी कॉल्स तक महदूद हो गया। ज़्यादातर फ़ोन माँ ही उठाती थी। माँ की हवाज़ा आवाज़ हमेशा मुतमिन, पुरएतमाद और हावी होती थी। कैसा है मेरा बेटा? माँ सब ठीक है, आप सुनाएं, घर का हाल? ताहिरा कैसी है? हर बार माँ एक ही जवाब देती, अरे तेरी बीवी तो बहुत खुश है, हमने उसे शहजादियों की तरह रखा हुआ है। घर में 2 मुलाजमाएं हैं, कोई काम नहीं करने देती, बस तू फिक्र न कर, हम सब यहाँ बहुत खुश हैं। मैं मुतमिन हो जाता, या शायद मुतमिन होना चाहता था। जब कभी कहता, माँ ज़रा ताहिरा से बात करवा दे, तो चंद लम्हों की खामोशी के बाद फ़ोन ताहिरा को दे दिया जाता, मगर वो बात हमेशा मुख्तसर होती, जैसे किसी जल्दी में हो। आप ठीक हैं? जी ठीक हूँ, सब खैरियत है, जी सब ठीक है, और फिर फ़ोन कट जाता। मैं कई बार सोचता कि शायद वो शर्मीली है, या शायद घर के कामों में मसरूफ़ रहती हो। कभी ये ख्याल दिल में नहीं आया कि इस खामोशी के पीछे कोई चीख दफन हो सकती है। परदेश में रहते हुए इंसान एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाता है। न वो मुकम्मल तौर पर वहाँ का रहता है, न दिल से अपने वतन से जुदा हो पाता है। हर खुशी अधूरी लगती है। जब भी कोई त्यौहार आता, मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर कमरे में बैठ जाता और माँ को फ़ोन करता। माँ हमेशा यही कहती, बेटा यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, हम सब ठीक हैं, खुश हैं, तुम बस पैसे भेजते रहो, यही तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मैंने यही ज़िम्मेदारी निभाई, पैसा, सहूलतें, इलाज, तालीम, जो बन पड़ा सब भेजता रहा। मुझे लगता था मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा शौहर और अच्छा भाई हूँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरे पैसों से एक जुल्म का इंजाम चल रहा है, और मैं खुद इस जुल्म का सबसे बड़ा सहूलतकार बन चुका हूँ। वक्त के साथ मेरे दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, सरप्राइज़ देने की ख्वाहिश। मैंने सोचा इस बार घर बताए बगैर जाऊँगा, तोहफ़े, खुशियाँ और सबके लिए मुस्कुराहटें लेकर। मैंने छुट्टी ली, टिकट बुक करवाया और किसी को खबर न दी। जब जहाज़ पाकिस्तान की ज़मीन पर उतरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। माँ, बहन, भाई और सबसे बढ़कर ताहिरा, सबसे मिलने की खुशी अजीब सी थी। मैंने सीधा घर का रुख किया। रात का वक्त था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने बेल बजाने के बजाय दरवाजे की झरी से अंदर झांकने का फ़ैसला किया, ये सोचकर कि अचानक सामने जाकर सबको चौंका दूंगा। लेकिन जो मंज़र मैंने देखा, इसने मेरी रूह तक को हिला दिया। बावर्ची खाने में मेरी बीवी ताहिरा खड़ी थी, या शायद खड़ी भी नहीं थी, वो झुकी हुई थी। इसका जिस्म गैर मामूली तौर पर कमज़ोर लग रहा था। चेहरा ज़र्द, आंखें अंदर को धंसी हुई और हाथों में झाग से भरे बर्तन। इसके साथ एक मुलाजमा भी थी, मगर ज़्यादा काम ताहिरा ही कर रही थी। पसीने से इसका दुपट्टा भीग चुका था और घर के बाकी अफराद टीवी लाउंज में बैठे हंस रहे थे, गपशप लगा रहे थे, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। दूर से माँ की आवाज़ आई, जल्दी करो मनहूस, पता नहीं कहाँ से आई है, सुस्त कहीं की। मेरे कदम वहीं दरवाजे पे जम गए। ये वही माँ थी जो फ़ोन पर मुझे बताती थी कि मेरी बीवी शहजादियों की तरह रह रही है। मेरा दिल धड़कना भूल गया।
اور آنکھیں حقیقت دیکھ کر سن ہو چکی تھی۔ میری قدم دروازے پر جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ آنکھوں سے زیادہ دل پر وار کر رہا تھا۔ میں چند لمحے وہی کھڑا رہا، جیسے کسی نے میرے وجود سے حرکت کی طاقت چھین لی ہو۔ 15 برس کی دوری، ہزاروں فون کالز، ماں کے تسلی بھرے جملے اور میری سادہ لو ہوئی، سب ایک ایک کر کے میرے سامنے ٹوٹنے لگے تھے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ لکڑی کے دروازے کی چرچراہٹ باورچی خانے تک گئی، مگر کسی نے میری طرف دھیان نہ دیا۔ طاہرہ کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ مسلسل برتنوں میں چل رہے تھے اور اس کی سانسیں واضح طور پر بے ترتیب تھی۔ وہ تھک چکی تھی، مگر رکنے کی اجازت جیسے اسے کبھی ملی ہی نہ ہو۔ طاہرہ، میرے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ سن ہی نہ سکی، یا شاید سن کر بھی اس نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی ہو۔ اسی لمحے ماں دوبارہ بولی، ایک بار آواز میں غصے کے ساتھ تحقیر بھی شامل تھی۔ اندھی ہے کیا؟ آواز نہیں سنائی دیتی؟ برتن رکھ اور فوراً چائے لے کر آ۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ یہی وہ ماں تھی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کا سکون برباد کیا تھا، جس کی دعاؤں پر میں اندھا یقین کرتا آیا تھا، اور یہی وہ بیوی تھی جسے میں نے اس ماں کے سپرد کر کے خود کو مطمئن سمجھ لیا تھا۔ طاہرہ نے آخری برتن رکھا، اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے، اور جیسے ہی پیچھے مڑی اس کا پاؤں پھسلا۔ شاید فرش گیلا تھا، شاید وہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کے 2 برتن چھوٹے، زمین پر گرے اور لمحوں میں چکنا چور ہو گئے۔ وہ آواز جو برتن ٹوٹنے سے پیدا ہوئی میرے کانوں میں کسی چیخ کی طرح گونجی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ چونک کر اٹھ بیٹھے۔ ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی، جیسے اسے بس اسی لمحے کا انتظار تھا۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ ماں نے چیخ کر کہا، اور اگلے ہی لمحے طاہرہ کے بالوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ میرا دل جیسے سینے میں دھک سے رہ گیا۔ ماں نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ طاہرہ کی چیخ نکلی، مگر وہ فوراً سسکی میں بدل گئی، جیسے چیخنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ نحوست، منحوس قدم، تجھے رکھا ہی کیوں تھا اس گھر میں؟ ماں کا ہاتھ بار بار اٹھ رہا تھا اور طاہرہ کا سر ایک طرف جھک گیا تھا۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا، ماں نے طاہرہ کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ نکل یہاں سے! ایک زوردار دھکا، اور طاہرہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر آ گری۔ میرے بازو خود بخود آگے بڑھے اور وہ میرے سینے سے آ لگی۔ اس کا جسم حد سے زیادہ ہلکا محسوس ہوا، جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، مگر ایک چیز نے مجھے چونکا دیا۔ اس کا پیٹ غیر فطری طور پر ابھرا ہوا تھا۔ طاہرہ کی آنکھیں بند تھیں، سانس تیز تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گال پر ماں کے ہاتھ کے نشان واضح تھے۔ طاہرہ! میں نے پہلی بار پوری آواز میں اس کا نام لیا۔ اسی لمحے ماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک پل کو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، آنکھیں پھیل گئی، پھر وہ زبردستی مسکرائی۔ شرجیل بیٹا، تم کب آ گئے؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور گھبراہٹ بھی، جیسے چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میری نظریں اب بھی طاہرہ پر جمی ہوئی تھیں۔ ماں نے جیسے موقع غنیمت جانا اور فوراً بات بدل دی۔ بیٹی، یہ تمہاری بیوی۔ اس نے طاہرہ کی طرف نفرت سے دیکھا۔ یہ بد کردار ہے۔ یہ لفظ میرے کانوں میں کسی زہر کی طرح گھلا۔ بد کردار؟ میں نے آہستہ سے دہرایا۔ ہاں، ماں نے اونچی آواز میں کی۔ یہ حاملہ ہے، اور تم تو یہاں تھے نہیں، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے طاہرہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں بند، لب ہل رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر آواز نہ نکل پا رہی ہو۔ میرے دماغ میں ماں کے پچھلے 15 برسوں کی باتیں گونجنے لگی۔ ہم نے اسے شہزادی بنا رکھا ہے، بہت خوش ہے، کوئی کام نہیں کرتی۔ غصہ، شک اور انا تینوں نے مل کر میرے ہوش پر حملہ کر دیا۔ میں نے طاہرہ کو خود سے الگ کیا۔ میرے ہاتھوں میں نرمی کی جگہ سختی آ گئی۔ ذلیل عورت! میں چیخا، یہ تم نے کیا کیا؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ طاہرہ کی آنکھیں کھل گئی۔
اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں، صرف ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ شرجیل، اس کے لب ہلے، میری بات سنو، مگر میں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے دھکے دیے، ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ نکل جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ ماں میرے قریب آ کر بولی، میں پہلے ہی کہتی تھی بیٹا، یہ ٹھیک عورت نہیں ہے۔ چھپ چھپ کر اسکول پڑھانے کے بہانے کسی سے ملتی تھی۔ میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ میرے بھائی بھی سر ہلا رہے تھے، جیسے ماں کی گواہی پر مور لگا رہے ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا اور طاہرہ کو باہر دھکیل دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر کوئی آواز نہ تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں نے اپنی عزت بچا لی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر لیا تھا۔ میں نے سچ جانے بغیر فیصلہ کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز مجھے آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک عام سا دروازہ نہیں تھا، وہ میرے اور طاہرہ کے درمیان آخری اعتماد کا دروازہ تھا، جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ باہر اندھیرا تھا اور اندر بھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ باہر کی تاریکی نظر آتی تھی، اندر کی نہیں۔ طاہرہ دروازے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی اپنا۔ گھر کی گلی خاموش تھی، جیسے سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ کہہ رہی ہو۔ اس کے کانوں میں اب بھی میرے الفاظ گونج رہے تھے، ذلیل عورت۔ یہ لفظ اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر میرے منہ سے سن کر اس کے وجود کو چیر گیا تھا۔ گھر کے اندر ماں نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور باتیں بدلنے لگے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ طاہرہ کہاں جائے گی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کس حال میں ہے، اور میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کمرہ وہی تھا جس میں میری جوانی کی یادیں تھیں، مگر آج وہ اجنبی لگ رہا تھا۔ بستر پر بیٹھتے ہی مجھے طاہرہ کا چہرہ یاد آیا، اس کی وہ آنکھیں جو مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سوال اٹھا، اگر وہ بے قصور ہوئی تو؟ میں نے فوراً اس سوال کو کچل دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ماں نے پالا ہے، ماں نے قربانیاں دی ہیں، اور پھر بھائی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، سب غلط ہو سکتے ہیں، مگر ماں نہیں۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے مجھے اندھا کر دیا۔ اگلے دن صبح ماں میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے تھی، چہرے پر نرمی کا مصنوعی لبادہ۔ بیٹا، رات جو ہوا وہ سب تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ ایسی عورت کو گھر میں رکھنا گناہ ہے۔ اللہ کا شکر کرو کہ تم وقت پر آ گئے۔ میں نے خاموشی سے چائے لے لی۔ میرے اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر میں نے اسے نام نہیں دیا۔ ماں نے بات جاری رکھی، اب تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم بدنام ہو جاتے، لوگ کیا کہتے؟ لوگ ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک عورت کی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ بیٹا، تم نے ہی اجازت دی تھی۔ میں نے جب تم سے پوچھا تھا، طاہرہ نے ایک اسکول میں پڑھانے کی ضد کی تھی، لیکن اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ وہاں اسکول میں پڑھانے کے بہانے یہ کہیں جاتی تھی، کسی سے ملتی تھی۔ تمہارے بھائی نے اس کا تعاقب کیا تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ بیٹا، میں تو اسے ایک شریف لڑکی سمجھتی تھی، اور اسے میں نے دنیا کی ساری آسائشیں دی۔ جتنے پیسے تم نے بھیجے میں نے ان کی آسائشوں پر خرچ کیے۔ اس کے لیے کپڑے، نئے جوتے، گرمیوں میں اے سی لگوا کر دیا، لیکن اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ یہ وہاں کسی سے ملتی تھی اور سب کچھ یہی بتاتی کہ میں اسکول میں پڑھا رہی ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ ماں نے کہا، بیٹا، آج کل کی عورتوں کا کیا پتہ؟ اس وقت تم نے شادی کی، نہ اس کے خاندان کا پتہ تھا۔ تم نے اس شادی میں جلدی کی اور ہم نے تمہاری بات پر عمل کیا۔ بیٹا، آج کل کے زمانے میں خاندانی لوگ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ میں چپ چاپ اپنی ماں کی بات سن رہا تھا۔ دوسری طرف طاہرہ نے رات ایک قریبی مسجد کے باہر گزار دی۔ امام صاحب کی بیوی نے اسے فجر کے وقت دیکھا تو چونک گئی۔ طاہرہ کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔
اس نے طاہرہ کو اندر بٹھایا، پانی دیا اور کچھ دیر بعد اس سے پوچھا، بیٹی گھر والے کہاں ہیں؟ طاہرہ نے سر جھکا لیا۔ گھر والے؟ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ پہلی بار روئی، ایسے روئی جیسے 15 برس کا درد ایک ساتھ آنکھوں سے بہہ رہا ہو۔ اگلے چند دن طاہرہ نے اسی عورت کے گھر گزارے۔ اس کا جسم کمزور تھا، بھوک کم لگتی تھی اور پیٹ میں مستقل درد رہتا تھا۔ وہ اکثر رات کو درد سے تڑپ کر جاگ جاتی، مگر کسی کو کچھ نہ کہتی۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی، میرے شوہر نے مجھ پہ یقین کیوں نہ کیا۔ میں ان دنوں گھر میں رہتے ہوئے بھی جیسے کہیں اور تھا۔ ماں بار بار مجھے سمجھاتی، بھائی مجھے یقین دلاتے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، مگر رات کو جب سب سو جاتے تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھتی۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا طاہرہ کا نمبر ملانے کے لیے، مگر ہر بار خود کو روک لیا۔ اب اس سے کیا بات کرنی؟ میں خود کو یہی کہہ رہا تھا، تسلی دیتا۔ کچھ دن بعد ماں نے مجھ سے کہا، بیٹا تمہیں جرمنی واپس جانا چاہیے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ شاید میں بھاگنا چاہتا تھا، سچ سے، اپنے ضمیر سے اور اس سوال سے جو مسلسل مجھے کھائے جا رہا تھا۔ جرمنی واپس آ کر میں دوبارہ اپنے معمول میں ڈھلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اب مشینوں کی آوازیں پہلے سے زیادہ شور کرنے لگی تھی۔ نیند کم ہو گئی، دل بے چین رہنے لگا۔ کئی بار طاہرہ کا چہرہ خواب میں آتا، وہ کچھ کہنا چاہتی مگر آواز نہ نکل پاتی۔ ایک دن اچانک مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کیا میں شرجیل صاحب سے بات کر رہی ہوں؟ جی میں ہی بول رہا ہوں۔ میں فلاں اسکول کی پرنسپل بول رہی ہوں جہاں آپ کی اہلیہ طاہرہ پڑھاتی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ پاکستان میں ہیں؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، میں جرمنی میں ہوں، مگر بات کیا ہے؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی ہوئی، پھر اس نے کہا، برائے کرم جب بھی آپ پاکستان آئیں مجھ سے ضرور ملیں، آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ فون پر بات کرنے کی چیز نہیں ہے، مگر اتنا جان لیں کہ آپ کی بیوی بے قصور ہے۔ فون کٹ گیا، میرے ہاتھ سے موبائل گر پڑا، میری کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ الزام کی آگ صرف طاہرہ کو نہیں جلا رہی تھی، بلکہ مجھے بھی آہستہ آہستہ راکھ بنا رہی تھی، اور سچ اب دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں سوچوں میں گم تھا۔ اچانک دوبارہ پرنسپل کا فون آیا۔ وہ محض مجھ سے یہی کہنے لگی کہ اگر سچ جاننا ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو واپس وطن آپ کو آنا پڑے گا۔ میں اس پر پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ آپ بھی میری مجرم ہیں، شاید آپ میری بیوی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ اسکول نہیں جاتی، وہ کسی سے چھپ کر ملتی ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بہت بڑی غلط فہمی ہے، طاہرہ ایسی لڑکی بالکل نہیں تھی، وہ روزانہ اسکول آتی تھی، اسے اسکول کے بچوں کا احساس تھا، اس نے تو کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا، اس کے پیٹ میں گناہ کا ثبوت ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں اندھا نہیں۔ وہ مجھے بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی وہ بے قصور ہے۔ پھر اس نے کال بند کر دی۔ میں اس پرنسپل کی بات پر حیران تھا کہ اس کے پیٹ میں کسی کا بچہ تھا اور وہ کیسے بے گناہ ہے۔ خیر حقیقت جاننے کے لیے میرا وطن واپس جانا بہت ضروری تھا۔ وہ فون کال میرے لیے کسی فیصلے کی گھنٹی تھی۔ میں جتنا بھی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، مشینوں کے شور میں خود کو گم کرنا چاہتا، مگر وہ ایک جملہ، آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، سوتے میں بھی جاگتے میں بھی۔ میں نے چھٹی کی درخواست دی تو چند ہی دنوں میں دوبارہ پاکستان پہنچ گیا۔ اس بار نہ کوئی تحفہ تھا نہ کوئی سرپرائز، دل میں صرف ایک بوجھ تھا جو ہر قدم کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں سیدھا اسکول آ گیا، وہی اسکول جہاں طاہرہ پڑھاتی تھی۔ عمارت عام سی تھی، مگر اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کر مجھے لگا جیسے میں کسی عدالت میں آ گیا ہوں جہاں میرا ضمیر کٹہرے میں کھڑا ہونے والا ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ درمیانی عمر کی سنجیدہ عورت تھی، آنکھوں میں وہی سچ ہوتا ہے جو لمبے عرصے کی ذمہ داری کے بعد آتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا،
ایک گہری سانس لی اور بولی، شرجیل صاحب، میں آپ کو شوگر کوٹڈ باتیں نہیں بتاؤں گی۔ آپ نے اپنی بیوی پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں کرسی پر جیسے سمٹ گیا۔ کیسا ظلم؟ میرے منہ سے بمشکل نکلا۔ 15 برسوں سے طاہرہ یہاں پڑھا رہی ہے، خاموش، باوقار اور حد سے زیادہ ذمہ دار، مگر اس کے جسم پر تشدد کے نشان ہم نے کئی بار دیکھے۔ نیل، زخم، کمزوری، یہ سب کسی بیماری کے آثار نہیں تھے، یہ ظلم کی نشانیاں تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے پیٹ میں رسولی ہے، پرنسپل نے صاف لفظوں میں کہا۔ یہ کوئی حمل نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کئی بار کہا کہ فوری علاج ضروری ہے، مگر گھر والوں نے اجازت نہیں دی۔ جان بوجھ کر علاج میں تاخیر کی گئی۔ میری کانوں میں جیسے سیٹی سی بجنے لگی۔ کیوں؟ میں نے سرگوشی کی۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ مر جائے۔ یہ جملہ میرے سینے میں تیر کی طرح پروست ہو گیا۔ اور یہ سب، پرنسپل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی ماں کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں نے سوچا تھا سچ تلخ ہوگا، مگر یہ تو زہر تھا۔ آپ کو معلوم ہے، اس نے بات جاری رکھی، طاہرہ نے کبھی کسی کے خلاف شکایت نہیں کی۔ وہ صرف یہ کہتی تھی، میرا شوہر باہر ہے، جب آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا سر جھک گیا۔ میں اس کا سہارا تھا اور میں ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گیا تھا۔ میں وہاں سے نکلا تو دھوپ تیز تھی، مگر مجھے سردی لگ رہی تھی۔ سیدھا اس گھر گیا جہاں طاہرہ کو پناہ ملی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی۔ یہ وہ طاہرہ نہیں تھی جسے میں نے شادی کے وقت دیکھا تھا۔ یہ کسی طویل جنگ کی تھکی ہوئی سپاہی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ شرجیل، اس کے لبوں سے نکلا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر رک گیا۔ میرے اندر شرمندگی دیوار بن چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ الفاظ میرے لیے سب سے مشکل تھے۔ طاہرہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، بس یہ چاہا تھا کہ ایک دن آپ میری بات سن لیں۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار پوری تفصیل سے سنا۔ تشدد، بھوکا رکھنا، ملازمہ کے برابر، بلکہ اس سے بھی کمتر سمجھنا، اور ہر بار یہی کہنا کہ شوہر سے شکایت کی تو گھر سے نکال دی جائے گی۔ اور وہ پیٹ؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ رسولی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپریشن ضروری ہے، مگر اب دیر ہو چکی ہے۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، علاج، تحفظ، سب کچھ۔ طاہرہ نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے شرجیل، بس عزت اور سکون چاہیے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے گھر والوں سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ماں روئی، بھائی چلائے، مگر اب میرے کان بند تھے۔ میں نے طاہرہ کو علاج کے لیے بڑے اسپتال میں داخل کروایا۔ اس کے آپریشن کی تیاری ہونے لگی۔ وہ دن، وہ راتیں میرے لیے حساب کا وقت تھی۔ میں ہر لمحہ خود سے سوال کرتا، اگر وہ مر جاتی تو کیا میں اس جرم کے ساتھ زندہ رہ پاتا؟ آپریشن کامیاب ہوا، مگر کمزوری باقی تھی۔ ایک ہفتے بعد طاہرہ نے خود کہا، میں دوبارہ اسکول جانا چاہتی ہوں، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اتنی اذیت کے بعد بھی اس کے دل میں فرض زندہ تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ظلم ابھی مکمل نہیں ہوا، نفرت ابھی زندہ تھی اور خطرہ ابھی باقی تھا۔ آپریشن کے بعد کے دن طاہرہ کے لیے جسمانی طور پر تکلیف دہ تھے، مگر ذہنی طور پر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی تھی۔ شاید اسی لیے کہ اب اسے معلوم تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ میں ہر روز اسپتال جاتا، اس کے کمرے میں بیٹھتا، خاموشی سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کا حساب کرتا رہتا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ ڈاکٹروں نے واضح کر دیا تھا کہ آپریشن کے باوجود اسے مکمل صحت یاب ہونے میں وقت لگے گا۔ آرام ضروری تھا، مگر طاہرہ نے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ہی مجھ سے وہ بات کہی جس کا مجھے ڈر تھا اور فخر بھی۔ میں دوبارہ اسکول جانا چاہتی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ طاہرہ، ابھی تم کمزور ہو،
ذرا وقت دے دو خود کو۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ میں 15 سال کمزوری میں گزار چکی ہوں شرجیل، اب اگر رک گئی تو خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا یہ عورت ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹی۔ اسکول میں اس کی واپسی کسی خاموش جشن سے کم نہ تھی۔ بچے اسے دیکھ کر خوش ہوئے، اساتذہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر جو لوگ اس کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے دلوں میں نفرت کی آگ اور تیز ہو گئی۔ گھر والوں سے علحدگی کے بعد بھی میں جانتا تھا کہ خطرہ ختم نہیں ہوا۔ ماں اور بھائیوں کی آنکھوں میں میں نے وہ غصہ دیکھا تھا جو معافی نہیں جانتا، مگر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید اب وہ حد پار نہیں کریں گے۔ میں غلط تھا۔ یہ دن عام دنوں جیسا تھا۔ طاہرہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں کتابیں تھیں، چہرے پہ تھکن تھی، مگر آنکھوں میں اطمینان۔ وہ اسکول کے دروازے سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچی تھی کہ ایک موٹر سائیکل اس کے قریب آ کر رکی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، گولی چلنے کی آواز آئی، لوگ چیخے، کتابیں زمین پر گر گئی اور طاہرہ زمین پر۔ گولی اس کے پیٹ میں تھی، اسی پیٹ میں جسے ابھی موت کے منہ سے نکالا گیا تھا۔ میں جب اسپتال پہنچا تو راہداری میں خون کے دھبے ابھی تازہ تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ڈاکٹرز دوڑ رہے تھے، نرسیں ہدایات دے رہی تھی، اور میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں پہلے طاہرہ اکیلی دیوار سے لگی کھڑی رہتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوال میرے دماغ کو نوچ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر گھنٹے گزر گئے، ہر منٹ ایک صدی لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار سچے دل سے دعا مانگی، کسی مفاد کے بغیر، کسی شرط کے بغیر۔ بالآخر ڈاکٹر باہر آ گیا۔ گولی خطرناک جگہ پر لگی تھی، مگر اللہ نے بچا لیا۔ جان خطرے سے باہر ہے، مگر مکمل آرام ضروری ہے۔ میرے قدم جواب دے گئے۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور بے آواز رویا۔ میں نے سمجھ لیا یہ حملہ صرف طاہرہ پر نہیں تھا، یہ میرے گناہوں کی سزا تھی۔ پولیس آئی، تفتیش شروع ہوئی۔ حملہ آور زیادہ دیر نہیں بچ سکا۔ اگلے ہی دن اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک عام سا آدمی، مگر اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ غیر معمولی تھے۔ مجھے پیسے دیے گئے تھے، اس نے اعتراف کیا، کہ بس ڈرا دو، یا اگر مر جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ کس نے دیے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، آپ کے بھائیوں نے اور ماں نے کہا تھا کہ یہ عورت خاندان کی بدنامی ہے۔ یہ الفاظ میرے وجود پر ہتھوڑے کی طرح گرے۔ ماں؟ وہی ماں جس کے قدموں تلے جنت بتائی جاتی ہے؟ اس نے ایک عورت کی جان لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے پولیس کو بغیر مکمل تعاون دیا۔ میں نے کوئی پردہ نہیں ڈالا، کوئی رشتہ آڑے نہیں آنے دیا۔ قانون نے اپنا راستہ لیا، مگر میرے دل پہلے ہی سزا بھگت رہا تھا۔ اس دن طاہرہ نے کمزوری کے عالم میں میرا ہاتھ پکڑا۔ شرجیل، اس کی آواز مدھم تھی، اب مجھے یہاں محفوظ نہیں لگتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ خوف جو برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا، اب نمودار ہوا تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا، میں تمہیں اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ درد کے نہیں تھے۔ کیا واقعی؟ ہاں، میں نے کہا، اس بار میں تمہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ چند ہی دنوں میں کاغذی کارروائی مکمل ہوئی۔ میں نے اپنی نوکری، اپنا گھر، سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دیا۔ ہم خاموشی سے پاکستان سے نکل گئے، جیسے کوئی زخمی پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ کر محفوظ آشیانے کی طرف اڑ جائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ اب پیچھے نفرت، خون اور الزام رہ گئے ہیں۔ جرمنی کی فضا اس بار میرے لیے اجنبی نہیں تھی، مگر طاہرہ کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ جہاز سے اترتے وقت اس کے قدم ہلکے تھے، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی خوف اور امید کے بیچ چل رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کمزوری کے آثار اب بھی تھے، مگر آنکھوں میں وہ دہشت نہیں تھی جو پاکستان میں اس کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ شاید اسے پہلی بار یہ یقین ہوا تھا
کہ اب کوئی دروازہ اس کے پیچھے بند نہیں ہوگا۔ میں نے شہر کے نسبتاً پرسکون حصے میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لیا تھا۔ نہ بڑا تھا نہ عالیشان، مگر محفوظ تھا۔ کھڑکی سے باہر ایک پارک نظر آتا تھا جہاں بچے کھیلتے تھے اور درخت ایسے کھڑے تھے جیسے ہر آنے والے کو خاموشی سے خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ طاہرہ کھڑکی کے پاس جا کر کافی دیر تک باہر دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جہاں شور نہیں ہے۔ میں مسکرا دیا، جہاں چیخیں دیواروں میں نہیں بستی طاہرہ۔ ابتدائی دن خاموشی میں گزرے۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، مگر اس خاموشی میں خوف کی بجائے تھکن تھی۔ میں دفتر سے آتا وہ کھانا بنا کر میرا انتظار کر رہی ہوتی، مگر اب وہ کسی کے حکم پہ نہیں، اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود کو دوبارہ انسان محسوس کرے، بوجھ نہیں۔ ڈاکٹرز نے اس کے مکمل چیک اپ کیا۔ رسولی کا آپریشن کامیاب رہ چکا تھا، مگر جسم ابھی بھی کمزور تھا۔ آرام، غذائیت اور ذہنی سکون، یہ تین چیزیں اس کے علاج کا حصہ تھی۔ میں ہر ہفتے اس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا اور اس بار اس کی رپورٹس پہلے سے بہتر ہوتی۔ یہ بہتری صرف جسمانی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ آہستہ آہستہ وہ روشنی واپس آ رہی تھی جو میں نے برسوں پہلے دیکھی تھی۔ کچھ مہینے گزرے۔ ایک دن طاہرہ نے خود کہا، میں جہاں بھی پڑھانا چاہتی ہوں۔ میں چونکا نہیں۔ میں جانتا تھا کہ تعلیم اس کے لیے روزگار نہیں، عبادت تھی۔ جب تم خود کو تیار محسوس کرو، میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے زبان سیکھنے کی کلاسز جوائن کی۔ جرمن زبان اس کے لیے آسان نہیں تھی، مگر وہ ہار ماننے والی عورت نہیں تھی۔ دن بھر الفاظ دہراتی، نوٹس بناتی اور شام کو بچوں کے تعلیمی پروگرام دیکھ کر خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی۔ میں اکثر اسے دیکھ کر سوچتا کہ اگر یہی حوصلہ اسے پہلے ملا ہوتا تو شاید کہانی اتنی خون آلود نہ ہوتی۔ وقت کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک نرمی آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ طاہرہ اب رات کو ڈر کر نہیں چونکتی، چیخوں سے نہیں جاگتی۔ کبھی کبھی وہ مسکرا کر کہتی، آج میں نے سکون سے نیند لی، اور میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور خوشی سے نوازا۔ ڈاکٹر نے خبر دی، طاہرہ حاملہ ہے۔ میں چند لمحے بول نہ سکا۔ یہ خوشی کی خبر خوشی سے زیادہ خوف لے کر آئی تھی۔ کیا اس کا جسم یہ سب برداشت کر پائے گا؟ مگر ڈاکٹر نے تسلی دی کہ اب سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ طاہرہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اس بار کوئی مجھ پہ الزام نہیں لگائے گا نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس بار کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ مہینے گزرے، وہ احتیاط سے چلتی، میں ہر قدم پر اس کا خیال رکھتا۔ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے خوشی اس بار خود کو مکمل محسوس کیا۔ میں نے اسے گود میں لیا تو مجھے لگا جیسے اللہ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو شکر کے تھے۔ چند سالوں میں اللہ نے ہمیں دوسرا بیٹا بھی عطا کیا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر کہکوں سے بھر گیا۔ طاہرہ اب ایک مضبوط ماں تھی، ہر دم باخبر، محبت کرنے والی مگر باوقار۔ وہ بچوں کو سکھاتی کہ انسان کی عزت کہاں سے آتی ہے اور ظلم کے خلاف خاموشی کب گناہ بن جاتی ہے۔ میں نے خود کو بدلا۔ میں نے یہ سیکھا کہ شوہر ہونا صرف کمانے کا نام نہیں، بلکہ حفاظت، اعتماد اور ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ماں کا احترام اندھی عطایت نہیں ہوتا، اور ظلم جہاں سے بھی آئے اسے روکنا فرض ہوتا ہے۔ سال گزرتے گئے، زخم مکمل تو نہیں بھرے، مگر اب وہ ناسور نہیں رہے۔ ہم نے ایک نئی زندگی بنائی تھی، خاموش، محفوظ اور سچی۔ لیکن ماضی کبھی مکمل طور پر نہیں مرتا۔ ایک دن پاکستان سے خبر آئی، ایسی خبر جس نے مجھے پھر سوچ میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں نے ماں کو اولڈ ہوم منتقل کر دیا تھا۔ چند لمحے میں کچھ بول نہ سکا۔ وہی بھائی جن کے لیے ماں نے ہر حد پار کی تھی، وہی بیٹی جن کی خاطر میں اس نے ایک بہو کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی تھی، آج اسی ماں کو وہ بوجھ سمجھ کر ایک اجنبی جگہ چھوڑ آئے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ کھڑکی کے باہر بچے کھیل رہے تھے، ہنسی کی آواز فضا میں گھل رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک سرد سی اداسی اتر آئی تھی۔ ماں کی تصویر آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، وہی سخت لہجہ، وہی تحکم، وہی نفرت بری نگاہیں۔
اور پھر طاہرہ کا وہ چہرہ جو انہی نگاہوں کے نیچے برسوں پہ گلتا رہا تھا۔ میں نے یہ خبر طاہرہ کو بتانے کا فیصلہ کیا، مگر دل میں ایک جھجک تھی۔ وہ عورت جسے ماں نے ذلیل کیا، مارا، بدنام کیا، قتل کروانے کی کوشش کی، اس کے سامنے ماں کا ذکر کرنا آسان نہیں تھا۔ شام کو جب بچے سو گئے تو میں نے آہستہ سے کہا، طاہرہ، پاکستان سے خبر آئی ہے۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گئی کہ بات معمولی نہیں۔ کیا ہوا؟ میں نے گہری سانس لی۔ بھائیوں نے ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا ہے۔ طاہرہ نے کوئی فوری رد عمل نہیں دیا، نہ خوشی، نہ حیرت، نہ طنز۔ بس چند لمحے خاموش رہی، جیسے اس خبر کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ اکیلی ہوں گی۔ میں چونک گیا۔ تمہیں یاد ہے نا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ میری طرف دیکھ کر ہلکی سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں دکھ بھی تھا اور حکمت بھی۔ مجھے سب یاد ہے شرجیل، اسی لیے کہہ رہی ہوں، جب انسان تنہا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے گناہ سب سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ اس رات میں دیر تک سو نہ سکا۔ میرے اندر غصہ تھا، ماضی تھا، بدلہ لینے کا ایک لاشعوری سا جذبہ بھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ماں وہی تنہائی محسوس کرے جو طاہرہ نے برسوں جھیلی تھی، مگر طاہرہ، وہ اس دائرے سے کہیں آگے جا چکی تھی۔ اگلے دن اس نے خود بات چھیڑی، ہمیں ماں جی کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی یہ چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر ہم بھی انہیں چھوڑ دیں گے، اور ہم اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مجھے احساس ہوا کہ طاہرہ صرف مظلوم نہیں رہی، وہ اب ایک بلند انسان بن چکی تھی۔ چند ہفتوں بعد ہم پاکستان پہنچے۔ میں نے جان بوجھ کر کسی کو خبر نہیں دی، سیدھا اولڈ ہوم کا پتہ کیا۔ وہ جگہ خاموش تھی، حد سے زیادہ خاموش۔ راہداریوں میں قدموں کی آواز گونجتی تھی اور دیواروں پہ لگی گھڑی وقت کے گزرنے کا بے رحم احساس دلا رہی تھی۔ ایک نرس ہمیں ایک دروازے تک لے گئی۔ یہاں ہے آپ کی والدہ۔ دروازہ کھولا تو میں رک گیا۔ وہ عورت جو کبھی پورے گھر پر حاوی تھی، آج ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بال سفید، چہرہ جھریوں سے بھرا، اور آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن جو صرف تنہائی پیدا کرتی ہے۔ اماں، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ماں نے سر اٹھایا۔ چند لمحے لگے اسے پہچاننے میں، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شرجیل، اس کی نظر طاہرہ پر پڑی تو وہ کانپ گئی۔ شرمندگی، خوف یا پچھتاوا، شاید سب کچھ ایک ساتھ۔ طاہرہ آگے بڑھی۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی الزام۔ اماں جی، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کمزوری نے ساتھ نہ دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ نے مجھے وہی دکھایا جو میں نے دوسروں کو دیا۔ اس نے طاہرہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اندھی ہو گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جس میں برسوں کا بوجھ گھل رہا تھا۔ طاہرہ نے آہستہ سے کہا، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے نفرت کو دل سے نکال دیا تھا۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے مکافات عمل کا دائرہ مکمل ہو گیا ہو۔ ظلم، سزا، پچھتاوا سب اپنی جگہ پہنچ گئے تھے۔ اب جو باقی تھا وہ صرف فیصلہ تھا، کیا ہم اس انجام کو قبول کریں یا اسے بدل دیں؟ اور طاہرہ نے انسانیت کو چن لیا تھا۔ ہم ماں کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، نہ میرے لیے اور نہ طاہرہ کے لیے، مگر بعض فیصلے آسانی کے لیے نہیں، درستگی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ماں اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو کبھی حکم دیتی تھی، آواز بلند کرتی تھی یا نفرت کو اختیار سمجھتی تھی۔ اب وہ خاموش تھی، کمزور تھی اور سب سے بڑھ کر شرمندہ تھی۔ پہلے چند دن ماں زیادہ بولی نہیں، زیادہ تر خاموش بیٹھی رہتی، بچوں کو کھیلتے دیکھتی اور کبھی کبھی طاہرہ کو کام کرتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی، جیسے ماضی کے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہوں۔ طاہرہ نے کبھی اسے احساس جرم دلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اس کا خیال رکھتی، وقت پر دوا دیتی، کھانا پوچھتی اور عزت سے بات کرتی۔ ایک دن ماں نے خود طاہرہ کو آواز دی، بیٹی ذرا میرے پاس آؤ۔ طاہرہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔
माँ के हाथ कांप रहे थे। मुझे नहीं मालूम अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं, मगर तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी जिसकी मैं हकदार नहीं थी। ताहिरा ने आस्था से कहा, अम्मा जी, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। इंसान अगर सच में शर्मिंदा हो तो दरवाजे बंद नहीं रहते। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने माँ होने का मतलब गलत समझा। मैंने बेटों को बचाने के लिए एक बहू को कुर्बान कर दिया। आज वही बेटे मुझे बोझ समझकर छोड़ गए और तुमने मुझे अपना लिया। इस दिन मैंने पहली बार माँ को वाकई टूटते देखा। गुरूर के टूटने की आवाज़ नहीं होती, मगर असर पूरी ज़िंदगी पर रहता है। वक्त गुजरता गया। माँ आहिस्ता आहिस्ता बच्चों से घुलने मिलने लगी। वो इन्हें दवाएं देती, कहानियाँ सुनाती और कभी कभी ताहिरा के लिए खुद पानी ले आती। वो जानती थी कि वो माजी को बदल नहीं सकती, मगर हाल को बेहतर बना सकती है। एक शाम मैं और माँ आमने सामने बैठे थे। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्जील, मैंने तुम्हें एक बेटा समझकर नहीं, एक हथियार समझकर इस्तेमाल किया। मुझे लगा मैं जो चाहूँ तुम मान लोगे। मैंने तुम्हें भी अंधा किया और ख़ुद भी अंधी रही। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा, सबसे बड़ा अंधापन ये होता है कि हम जुल्म को हक समझने लगे। वो सर झुकाकर बोली, और सबसे बड़ी सज़ा ये कि आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। ताहिरा ने हमें एक साथ बैठे देखा तो वो खामोशी से किचन में चली गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू शिकस्त के नहीं थे, वो आंसू सुकून के थे। इस औरत ने नफ़रत को शिकस्त दी थी, बदले को रद्द कर दिया था और माफ़ी को इख्तियार किया था। चंद महीने बाद माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। एक रात इसने ताहिरा का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, अगर मैं ना रहूं तो मेरे लिए दुआ करना और अपने दिल में मेरे लिए कोई कीना न रखना। ताहिरा ने इसके हाथ पे हाथ रखा। मैंने आपको माफ़ कर दिया अम्मा जी, अब आप भी खुद को माफ़ कर दें। वो रात माँ के लिए आखिरी साबित ना हुई, मगर शायद सबसे भारी रात थी। वो रात जब एक इंसान अपने गुनाहों के साथ अकेला होता है और कोई झूठ इसे सहारा नहीं देता। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ पलट कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने सबसे बड़ा नुकसान पैसों से नहीं, खामोशी से किया था। मैंने वक्त पर सवाल नहीं किए, सच जानने की कोशिश नहीं की और अंधे यकीन को मोहब्बत समझता रहा। और ताहिरा, वो इस कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है। इसने साबित किया कि मज़लूम होना कमज़ोरी नहीं और माफ़ कर देना शिकस्त नहीं। बाज़ औक़ात माफ़ी सब पर भारी बोझ होती है, मगर वही इंसान को आज़ाद भी करती है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये हर इस घर की कहानी है जहाँ बेटे परदेश में कमाते हैं, माएँ इख्तियार को हक समझ लेती हैं और बहू खामोशी से जलती रहती है। सबक सादा है मगर कड़वा। जुल्म चाहे माँ करे या बाप, भाई करे या शोहर, जुल्म जुल्म ही रहता है और सच चाहे कितना ही दबाया जाए, एक दिन ज़रूर सामने आता है। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा कि किरदार से ज़िंदा रहते हैं और इंसान अगर वक्त पर जाग जाए तो अल्लाह इसे नई ज़िंदगी अता कर देता है। हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।